जिस रोज चचा छक्कन की ऐनक खो गई थी। जिस रोज चचा छक्कन की ऐनक खोए जाने का हादसा हुआ, उस रोज मुंह अंधेरे से वो बड़े ताव में थे। ऐनक के खोए जाने का हादसा सुनाने के लिए सुबह के वो तमाम वाक़यात मालूम होना ज़रूरी हैं जिनके बायस चचा इस कदर तप गए थे। सच पूछिए तो उस रोज़ चचा की तुनक मिजाजी का कोई कसूर नहीं था। ताबड़तोड़ बातें ही ऐसी हुईं जिन पर किसी शरीफ शख्स को गुस्सा आए बगैर नहीं रह सकता था। आप ख्याल फरमाइए, चिल्ले का जाड़ा हो, सुबह के 3 बजे का वक्त, बाहर कोहरा पड़ रहा हो, गर्म गर्म लिहाफ में मीठी नींद खराटे ले रही हो और कोई शख्स निहायत बेहतियाती से दरवाजे की कुंडी पीट पीट कर नींद हराम कर डाले और रसीद न दिए जाने पर भी अपने इस मजमूम फेल से बाज आने की ज़रूरत न समझे, तो खुदा लगती कहिए गुस्सा आने की बात है या नहीं। कहरे दरवेश बरजाने दरवेश लिहाफ में से बाहर निकलना पड़ा। कन टोप पहना, रज़ाई ओढ़ी, खुले में से गुजर कर करते दरवाजे पर पहुंचे। कुंडी खोली, देखते हैं तो खां साहब का मुलाजिम। कहा, अबे पाजी तू इस वक्त? बोला, खान साहब के पेट में दर्द है, सेक के लिए रबड़ की थैली मांगी है। खान साहब थैली लेने खुद आ गए होते तो बिल्कुल जुदा बात थी, लेकिन ऐसे वक्त किसी मुलाजिम से दो चार होना और आदाब व तकल्लुफ़ात को मलहूज़ रखना बहुत मुश्किल था। चचा ने थैली तो ला दी, लेकिन खान साहब की सेहत और दर्द की वक्त नाशनासी पर एक मुख्तसर मगर पुरमग़ज़ तबसरा किए बगैर नहीं रह सके। मुलाजिम कमबख्त की हमाकत देखिए कि थैली के साथ आपस की ये बातें भी खान साहब को जा पहुँचाईं। चचा दोबारा लेटने न पाए थे कि कुंडी फिर पिटनी शुरू हो गई। बहुत देर तक अनजान बने रहने पर भी गोलाबारी तमाम ना हुई तो इसके सिवा चारा नज़र नहीं आया कि बाद ना गुफ्ता बे अल्फाज कह कर दिल का गुबार निकालें और लिहाफ फिर ऊपर से उलट डालें। खून के से घूंट पीते हुए कुंडी खोली, मगर ज़बान अभी खोलने न पाए थे कि मुलाजिम ने तुरंत थैली हाथ में थमा दी। बोला, खान साहब ने कहा है इसे अपने ही पास अंडे देने दीजिए, हम बोतल से काम चला लेंगे, और अब कभी हमसे पालिश की शीशी मंगाकर तो देखिएगा। सर्दियों में अंधेरे मुंह बिस्तर से बाहर निकलवाना और नौकर के हाथ अखलाक से ऐसी गिरी हुई बात कहलवा कर भेजना, ईमान से कहिए भला शराफत है। मारे गुस्से के चचा की नींद हराम हो गई। लेटे तो, मगर तमाम वक्त बुड़बुड़ाते हुए करवटें बदलते रहे। जैसे इनके बाप की मेरास में मुझे रबड़ की थैली मिली थी, और मिजाज तो देखो कि अपने ही पास अंडे देने दीजिए का कहता है। धमकी देता है कि पालिश मंगा कर देखिएगा, जैसे शहर में यही एक मोची रह गया है। किसी करवट नींद न आई तो तंग आकर सोने का इरादा तर्क कर दिया। उजाला होने तक हुक्के से गम गलत करने की ठानी। नौकर चाकर सो रहे थे। चिलम ले खुद बावर्ची खाने का रुख किया। गुस्सा इसी तरह दिल में चुटकियां ले रहा था। आखिर घर है, कोई खैराती अस्पताल तो है नहीं कि जिस वक्त जिसका जी चाहा सोतों को भी आराम किया और रबड़ की थैली तलब कर ली। चंदे की थैली है जो ये मिजाज है कि अपने ही पास अंडे देने दीजिए। बावर्ची खाने में जाकर देखते हैं तो इत्तेफाक से चूल्हा ठंडा। न जाने चची रात को भोभल में लकड़ी को दबाना भूल गई थी या दबी हुई लकड़ी जलकर राख बन चुकी थी। चचा का गुस्सा और भड़क उठा। घरदारी करने चली हैं, आग तक का इंतजाम रखने की तौफीक नहीं, और फिर हर वक्त की जिद कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं काम से मरी जाती हूँ। हालत ये है कि घर में पालिश तक मंगा कर रखने का होश नहीं। जरूरत हो तो हमसायों के यहाँ से पालिश मंगाया जाता है, और उस कमजर को देखो, पालिश क्या दे दी, गोया हातिम की गोर पर लात मार दी, कमीना कहीं का। चचा बकते झकते उठ खड़े हुए, अंदर चले। सहन में पहुंचकर ख्याल आया कि हुक्के के बगैर सुबह करना महाल है, खुद ही आग सुलगानी चाहिए। वापस हो गए। 2 कदम न चलने पाए थे कि फिर लौटने की ठान ली। फूंके मारने की जहमत का ख्याल आ गया, मगर दालान में पहुंचने के बाद तलब ने ऐसा बेबस कर दिया कि बावर्ची खाने में पहुंचे और आग सुलगाने ही की ठहराई। बुड़बुड़ाते हुए इधर उधर से कागज़ वगैरह जमा किए, उन पर कोयले रख कर दिया सलाई दिखाई और फूंके मार मार कर और जले दिल के फफोले फोड़ फोड़ कर आध घंटे की मेहनत से कहीं कोयले दहकाए। लेकिन अब आप चिलम भरने के लिए तंबाकू के डिब्बे को जो देखते हैं तो खाली। डिब्बा उठाकर ज़मीन पर दे मारा। देखी इसकी हरकत,
جی میں آتا ہے حرام خور کا قیمہ کر کے رکھ دوں. 1000 تاکید کرو پر ان نوکروں کے کان پر جوں نہیں رینگتی. اور اس بدماش کو دیکھو، صبح صبح پرائیویٹ بات جا کر خان صاحب سے بیان کر ڈالی. کوئی اس باجی سے پوچھے میں نے خان صاحب کے خیراتی اسپتال میں داخل ہو جانے کی بات اس لیے کہی تھی کہ جا کر ان کے سامنے بیان کر دے. تجھے ربڑ کی تھیلی دی ہے، تو چپ چاپ جا کر ان کے حوالے کر دے. تجھے دوسروں کے قصوں سے کیا سروکار؟ اور پھر ان نواب صاحب کا مزاج کہ فرماتے ہیں تھیلی کو اپنے ہی پاس انڈے دینے دیجیے. تھیلی کے انڈے یاد آ جانے سے غصے کا ایک نیا ریلا آیا. جل کر اٹھ کھڑے ہوئے. وہاں پہنچے جہاں بندو سو رہا تھا. سوتے ہوئے کو ایک ٹھڈا رسید کیا اور برس پڑے. حرام خور بدماش، 1000 دفعہ نہیں کہا کہ ایک چلم کا تمباکو باقی رہے تو اور تمباکو فوراً لے آیا کر، مگر لاتوں کے بوت ہاتھوں سے بھلا کہاں مانتے ہیں. بندو ہائے وائے اور میاں جی کرتا ہوا اٹھ بیٹھا. چچی بھی جاگ گئی. جوتی پہنتی پہنتی لپک کر چچا کے پاس پہنچی. کیا ہوا کیوں صبح صبح غریب پر برس پڑے؟ آگ کے سلسلے میں چچی پر بھی غصہ تھا. چچا غصے سے گردن موڑ کر بولے، بس اس معاملے میں میری رائے محفوظ رہنے دو. رکھا تو ہوا ہے تمباکو. تو ہم اندھے ہیں؟ چچی نے پھر دخل دیا. رات ہی تو اس نے تمباکو کے لیے مجھ سے 4 پیسے لیے ہیں. چچا نے چچی کو کچھ جواب نہیں دیا. جھک کر بندو کا کان پکڑا اور کھڑا کر لیا. دکھا چل کر کہاں ہے تمباکو؟ تمباکو کے نام سے پیسے لے کر ریوڑیاں اڑتی ہیں بدماش. رات کہاں نہیں رہا تھا ریوڑیاں؟ اسی وقت پیدا نہ کیا تمباکو تو میرے ہاتھ سے بچے گا نہیں. بندو نے باورچی خانے میں پہنچ کر طاق میں سے تمباکو کا ڈبہ نکال کر چچا کے ہاتھ میں تھما دیا. چچا منٹ بھر ڈبے کو ہاتھ میں لیے چپ چاپ دیکھتے رہے. تمباکو سے بھرا ہوا تھا. پھر گویا اپنی اس خاموشی کی کسر نکالنے کی غرض سے ایک تھپڑ اور بندو کے رسید کیا. ابے طاق میں تمباکو طاق میں رکھنے کی جگہ ہے، دکان ہی میں نہ رکھا ہے حرام خور. یہ جگہ ہوتی ہے تمباکو رکھنے کی؟ بندو آنسو پوچھتے ہوئے بولا، بیوی جی نے کہا تھا. چچا کھسیانے ہو کر اور گرجنے لگے. اب بیوی کے بچے، تجھے خود خیال نہ آیا کہ ضرورت ہوئی تو طاق میں کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ بندو نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، نیچے بلیاں گرا دیتی تھی. مگر چچا کی دلیلیں کہاں ختم ہوتی ہیں. بلیاں گرا دیتی تھیں؟ باتیں سنو بدماش کی. تمباکو نہ ہوا دودھ ہو گیا کہ بلیاں گرا دیتی تھیں. چچی دالان میں آ کھڑی ہوئی تھیں. غصے کو دبا کر بولی، ہو چکی تفتیش. چچا سر جھکائے جز بز واپس آ رہے تھے. جھنجلا کر بولے، تمہاری ہی شہ نے نوکروں کو سر پر چڑھا رکھا ہے. تمباکو کا ڈبہ طاق میں رکھنے لگے ہیں. ہمیں کیوں کر معلوم ہو سکتا تھا کہ ڈبہ طاق میں ہے؟ چچا نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر پھر صرف ناقص العقل کہنے پر ہی اکتفا کیا اور جلدی سے باہر نکل گئے. بس یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے چچا اس روز تاؤ میں آ گئے. ربڑ کی تھیلی کا قصہ، آگ کا نہ ہونا، تمباکو طاق میں سے نکل آنا، بندو کو پیٹنا، چچی سے جھڑپ. صبح سے جو دیوان خانے میں گھسے تو گھنٹوں باہر نکلنے کا نام نہیں لیا. چچی نے چائے تیار ہونے کی اطلاع بھجوائی تو امامی کو ہاں نہ کچھ جواب نہیں دیا. گم سم کھڑے سامنے گھورتے رہے. راہ دیکھ کر چچی نے چائے کمرے میں بھجوا دی. آپ نے لوٹا دی، ساتھ کہلا بھیجا، اسے بھی طاق میں رکھ دیں. بس دیوان خانے میں ٹہلے ہی جا رہے تھے. منہ ہی منہ میں کچھ بول بھی رہے تھے. کبھی کبھی ہاتھ اور سر ایسے شد و مد سے ہلانے لگتے جیسے پنچوں کے سامنے اپنے طلاق کے دعوے کی وجوہ بیان کر رہے ہیں اور اپنی وجوہ کی قوت و صداقت پر مصر ہیں. نوکروں کے سامنے کیا ہمسایوں تک میں مجھے رسوا کر ڈالا، ورنہ اس پٹھان کی یہ طاقت تھی کہ بالش کا دانہ دے جاتا. آخر کوئی حد ہے. جب دیکھو نوکروں کی طرف داری زندگی اجیرن کر ڈالی ہے. آیا تھا طاق کا بچہ، طاق میں پالش کی چیزیں منگا کر نہ رکھی گئی. شیشی ہوتی تو میں کیوں منگواتا اس بڑوے سے پالش. سورج سر پر آ گیا تو نہ جانے بھوک اور حقے کی طلب سے بے چین ہو کر یا ویسے ہی اکتا کر آپ نے یک لخت باہر جانے کی ٹھہرا لی. مگر اب تک غسل نہیں کیا تھا. غسل خانہ اندر تھا. اندر کیوں کر جائیں؟ 2-1 بار شیشوں میں سے جھانک کر دیکھا کہ اندر کیا صورتحال ہے اور چچی کیا کر رہی ہیں. صد افسوس کہ وہ مغموم و متفکر نظر نہیں آ رہی تھیں. چچا چڑ کر دروازے کے پاس سے پلٹ آئے. کچھ دیر گمسم کھڑے رہے. پھر نیت باندھ نہایت بے تعلقی کے انداز سے اندر آئے اور ناک کی سیدھ میں غسل خانے کی طرف چلے. چاہتے تھے بغیر کسی کو نظر پڑے غسل خانے میں گھس جائیں اور غسل کے بعد کپڑے بدل چپ چپاتے ہمیشہ کے لیے بننے میاں کے ہاں چلے جائیں
اور کوئی ہزار بلائے، لاکھ منت سماجت کرے، ہرگز ہرگز واپس نہ آئے۔ لیکن حادثات زندگی، سب کی نظر سے بچ کر غسل خانے تک تو پہنچ گئے، مگر داخل ہونے لگے تو سر نے دروازے سے ٹکر کھا کر بتایا کہ چٹخنی لگی ہوئی ہے۔ ادھر اندر سے عبد للکارا، نہیں مانے گا چھٹن؟ میں اماں سے جا کر کہہ دوں گا، چھٹن مجھے نہانے نہیں دیتا۔ چھٹن دیر سے غسل خانے کا دروازہ کھٹکھٹا کر بدو کو ستا رہا تھا۔ بدو نے اس کے دھوکے میں اندر سے چچا کو ٹپٹ دیا۔ اس پر چھٹن کی تو ہنستے ہنستے بری حالت ہو گئی۔ چچا نے سر سہلاتے ہوئے غصے سے چھٹن کو دیکھا۔ وہ ہنسی کے مارے دوہرا ہوا صحن کی طرف بھاگا۔ ادھر چوٹ کی تکلیف اور خفت، ادھر اپنے آنے کا ایسے نامناسب طریقے پر اعلان۔ چچا غصے میں چھٹن کی طرف لپکے۔ وہ دوڑ کر چچی سے جا لپٹا۔ چچی ہنڈیاں میں پیاز کڑکڑا رہی تھیں۔ انہوں نے مڑ کر چچا کو دیکھا۔ اب کیا ہو؟ مظلم سرحد پار ہو چکا تھا۔ چچا غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے خاموشی سے باہر واپس آئے۔ واپس آ کر دھما دھم غسل خانے کا دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ نکل باہر، ابھی نکل، کہہ جو دیا ابھی نکل، جیسا ہے ویسا ہی نکل، آتا ہے یا بتاؤں؟ صابن ہے تو ہوا کرے۔ ودو صابن منہ پر ملے تولیہ لپیٹ باہر نکل آیا۔ چچا نے ایک چانٹا اس کے رسید کیا۔ پاجی کہیں کا، نکل ہی نہیں چکتا تھا، کہا تھا نا جو ہم نے جیسا ہے ویسے نکلا، چکھوائے چلا جاتا تھا۔ ایک چانٹا اور رسید کر کے چچا غسل خانے میں داخل ہو گئے۔ دھن سے دروازہ بند کیا اور کھٹ سے چٹخنی لگا لی۔ اندر چچا غسل خانے میں مصروف تھے۔ دروازے پر ودو کھڑا رینگ کر رہا تھا۔ چچی باورچی خانے میں اپنا کام انجام دے رہی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں غسل خانے کے اندر سے چچا کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ تو نہیں ہوگا چپ، دیکھ میں کہتا ہوں سرک جا یہاں سے، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں دروازہ کھول کر اتنے لگاؤں گا کہ اماں ربڑ کی تھیلی سے سینک کرتی پھریں گی۔ تھوڑی دیر بعد چچی چپکی باورچی خانے سے اٹھیں اور ودو کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا میرے لال، کیوں رو رہا ہے؟ آجا آجا، تو میرے پاس آجا۔ چچا کی للکار بند تھی۔ پانی گرنے کی آواز بھی اندر سے نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے جسم پر صابن لگانے میں مصروف تھے یا چچی کے الفاظ سننے کو کان کواڑ سے لگائے رکھے تھے۔ ودو نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے بے قصور ہونے کی داستان سنائی۔ چچی اس کی انگلی تھام کر بولی، چل تو میرے پاس چل، ان کے سر پر تو صبح سے بھوت سوار ہیں۔ چچی ودو کو ساتھ لے چلیں۔ چچی کا یہ فقرہ سن کر اندر چچا چھکن پر نہ جانے کیا گزری، لیکن جب غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور انداز سے جلالی فقیروں کی بے نیازی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ سیدھے اس کوٹھڑی میں چلے گئے جہاں کپڑوں کا بکس رکھا تھا۔ 10 منٹ کے بعد چچا کپڑے بدل کر باہر جانے لگے تو اینک کا قصہ درپیش ہو گیا۔ ایک پاؤں دہلیز کے اندر تھا، ایک باہر، کہ اچانک خیال آیا غسل کے بعد اینک نہیں لگائی۔ اینک لینے غسل خانے میں گئے۔ اینک اتار کر کھڑکی میں رکھنا کچھ یاد تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اب دیکھا تو موجود نہیں تھی۔ طاقوں پر نظر ڈالی، ان میں بھی نہیں تھی۔ گھڑونچی کو دیکھا، فرش اور نالی کا جائزہ لیا، کہیں نظر نہیں آئی۔ سوچا شاید میلے کپڑوں کے ساتھ کوٹھڑی میں چلی گئی۔ واپس کوٹھڑی میں پہنچے، کپڑے لا کر تخت پر رکھے، اینک تخت پر بھی نہیں تھی۔ ہر کپڑے کو احتیاط سے جدا جدا کر کے اٹھایا، ٹٹول کر دیکھا، جھٹکا، کہیں بھی نہیں تھی۔ کہاں گئی؟ قوس اور نیم دائرہ بناتے ہوئے گھڑے گھومتے رہے۔ سارے کمرے کا جائزہ لیا کہ بے توجہی میں کسی اور جگہ نہ رکھ دی ہو۔ مایوسی ہوئی، لپکے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے۔ پھر کھڑکی کو دیکھا، کھڑکی کے نیچے نالی تھی۔ اکڑوں بیٹھ کر اس کا معائنہ بھی کر لیا۔ اسے ناکافی سمجھ کر باہر گئے۔ غسل خانے سے سڑک تک ساری نالی دیکھ ڈالی، نہ ملی۔ واپس غسل خانے میں پہنچے، گردن گھما کر طاقوں میں نظر ڈالی، گھڑونچی کے نیچے دیکھا، گھڑے جگہ سے سرکائے، کہیں نظر نہ آئی۔ ذرا دیر پریشانی کے عالم میں کھڑے سر کھجاتے رہے۔ عجب تماشا ہے۔ لپکے ہوئے پھر کوٹڑی میں پہنچے۔ میلے کپڑے باری باری سے اس زور سے جھٹکے کہ اینک کیا سوئی بھی لگی ہوتی تو الگ ہو کر گر پڑتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یک لخت نیا خیال سوچا۔ بھاگے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے۔ لوٹے اٹھا کر دیکھنے سے رہ گئے تھے، وہاں بھی کچھ نہ نکلا۔ آخر ہوئی کیا؟ گردن بڑھا کر احتیاطاً ایک نظر لوٹوں کے اندر بھی ڈال لی، کچھ سراغ نہ ملا۔ داڑھی کھجاتے ہوئے پھر کمرے میں آ گئے۔ یعنی یہ قصہ کیا ہے؟ ذرا دیر کھوئے کھڑے رہے، پھر تخت پر بیٹھ گئے۔ سر جھکا کر ایک نظر احتیاطاً تخت کے نیچے بھی ڈال لی۔
اچانک خیال آیا کہ شاید اینک لگا کر وہ غسل خانے گئے ہی نہیں تھے، وہاں اینک اتار کر رکھنے کا یوں ہی وہم ہے۔ چپ کے بیٹھ کر صبح سے اس وقت تک کے واقعات پر غور کرنے لگے کہ شاید اس طرح کسی موقع پر اینک اتارنا اور کہیں رکھنا یاد آ جائے۔ صبح کے پہلے واقعے کے ساتھ ہی خان صاحب کا خیال آ گیا، جل کر بے اختیار منہ سے نکلا، ربڑ کی تھیلی۔ اٹھ کھڑے ہوئے، سوچا اینک کہیں بستر ہی میں نہ رہ گئی ہو۔ دالان میں جا کر سارے لپٹے ہوئے بستر الٹ ڈالے، ان میں سے اپنا بستر ڈھونڈ کر نکالا، اس کی ایک ایک چیز دیکھی، جھٹکی، تکیوں میں ٹٹولا، اینک کا کچھ سراغ نہ ملا۔ مایوس ہو کر ایک بار پھر غسل خانے میں پہنچے کہ شاید اس دوران میں اینک سیر سپاٹے سے فارغ ہو کر واپس آ گئی ہو، مگر نہیں آئی تھی۔ مجبوراً کوٹھڑی میں تخت پر کھوئے کھوئے جا بیٹھے۔ یعنی حد ہو گئی۔ یک لخت دیوان خانے میں دیکھنے کا خیال آیا، تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں پہنچے، میزیں، کرسیاں، فرش، طاق، ایک ایک چیز دیکھ ڈالی۔ اینک کہیں ہو تو ملے، چچا کے سیانے سے ہو چلے۔ کیا واحیات ہے؟ بے اختیار جی چاہتا تھا کہ نوکروں اور بچوں کو امداد کے لیے پکاریں، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ چچی سے نوک جھونک ہونے کے بعد نوکر اور بچے چچی کی رعایا معلوم ہونے لگے تھے۔ پریشانی کے عالم میں یوسف بے کارواں بنے پھر رہے تھے، دماغ ایک ہی ادھڑ بن میں مصروف تھا کہ اور کس جگہ گئے تھے، ممکن ہے اینک وہاں چھوڑ آئے ہوں۔ اچانک باورچی خانے کی یاد آئی، وہ طاق والا واقعہ، بندو کی حماقت، چچی کا نامناسب رویہ۔ دل نے کہا اینک ضرور باورچی خانے میں ہے۔ آگ سلکاتے ہوئے اتار کر رکھ دی، اٹھانے کا خیال نہیں رہا۔ ایک چور نظر چچی پر ڈالی، وہ ہنڈیا میں کفگیر چلا رہی تھیں۔ یہ ایسی چپ اور انجان سی کیوں بنی بیٹھی ہیں؟ گویا کوئی بات ہی نہیں، اس طرف نظر ہی نہیں اٹھاتی۔ چہرے پر کیا پارتائی اور شہید پن برس رہا ہے۔ بھٹیارا ہے نمازی تو ضرور ہے دغا بازی۔ چھپا رکھی ہے اینک، جبھی تو بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ آخر ہار جھک مار کر مانگنے آئے گا۔ چچا جل کر اندر گئے، کواڑ کے شیشوں میں سے زیادہ غور سے چچی کو دیکھنا شروع کیا۔ چچی نے اتفاق سے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، چچا کا شبہ یقین کو پہنچ گیا۔ اب اس طرف دیکھا نا، میں پہلے ہی جانتا تھا۔ چپکے میری پریشانی کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اس بچپن کی بھلا کوئی حد ہے؟ کیا بے معنی عورت ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے بھی بیگم صاحبہ کا پاندان غائب نہ کیا تو کہنا۔ بیتابی کے عالم میں کبھی صحن سے گزر کر باہر جاتے، کبھی اندر آ جاتے، کنکھیوں سے چچی کو تاڑتے جا رہے تھے۔ کبھی باہر کھڑے ہو کر داڑھی کھجانے لگتے، کبھی اندر آ کر پیٹ سہلانا شروع کر دیتے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کریں۔ کیا بےہودہ مذاق ہے، اور اگر میں ان کی اوڑھنی ہی کو دیا سلائی دکھا دوں تو؟ اندر کھڑے چور نظروں سے بار بار باورچی خانے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتفاق سے بنوں کھلونوں کا سامان لیے ادھر سے گزری۔ چچا نے اسے اشارے سے بلایا، آہستہ سے کہا، بنو ایک کام کیجو، ہماری اینک کھو گئی ہے، باورچی خانے میں کہیں رکھی تھی، ڈھونڈ کر لا دے گی؟ بنوں نے پوچھا، کون سی اینک؟ چچا بولے، احمق کہیں کی، جو اینک ہم لگاتے ہیں، اور کون سی اینک؟ مگر دیکھ تیری اماں کو نہ معلوم ہونے پائے۔ بنو چچا کا منہ تکتے ہوئے بولی، اپنی اینک تو آپ نے لگا رکھی ہے۔ چچا نے چونک کر ہاتھ آنکھوں کی طرف بڑھایا۔ ہاں؟ یقین آیا کہ جس شے کو ہاتھ میں چھوا وہ اینک ہی ہے۔ اتار لی، ہاتھ میں لے کر گھما گھما کر دیکھنے لگے، پھر حیرت کے عالم میں ایک نظر بنوں پر ڈالی۔ یہ یہیں تھی؟ کب لگائی ہم نے؟ بنوں کو چھوٹی ہنسی، تہقہا لگاتی اور اماں اماں کرتی ہوئی یہ بات سنانے باورچی خانے کو چلی۔ چچا نے لپک کر پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ کہاں چلی؟ گلاب جامن کھائے گی؟ وہ بات تو ہم نے مذاق میں کہی تھی، پاگل کہیں کی، اس میں اماں کو سنانے کے کیا بات؟ دیوانی ہوئی ہے کیا؟ کیا لائیں تیرے لیے؟ بتا، بازار سے کیا لائیں تیرے لیے؟ میں تھپڑ ماروں گا۔ بنوں نے قہقہا اور اماں اماں کی رٹ بند نہیں کی تو چچا نے غصے میں اسے دھکا دیا۔ وہ غریب گر کر رونے لگی۔ چچا جلدی سے باہر نکل گئے۔ شام کو چچا گھر آئے تو لدے پھندے تھے، ایک ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری، دوسری میں کچوریوں کی۔ دروازے میں قدم رکھتے ہی بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، ایسے خوش گویا صبح کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ سب کو لے کر پلنگ پر بیٹھ گئے۔ مٹھائی اور کچوریوں میں سے ودو اور بنوں کو اوروں سے زیادہ حصہ ملا۔ چچی کا حصہ ان کے لیے باورچی خانے میں بھیج دیا گیا۔
فراغت پانے کے بعد بندو کو لے کر ڈیوڑی میں گئے. اس سے کہا, بندو یار یہ تو لو تم ایک آنا, اور اگر ایک کام کرو تو 54 انعام میں ملے گی. ہاں 54. خان صاحب نکڑ کی دکان پر حجام کے ہاں خط